बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ दस्तकार व फ़नकार बहन भाइयों, सेक्रेटरी वज़ारत क़ौमी विरसा सक़ाफ़त डिवीज़न मोहतरमा नौशीन हामिद साहिबा, एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर लोक विरसा तलहा अली साहब, MNA, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं यहाँ आया हूँ आपके कहने पर, और इस जगह के हवाले से और लोक विरसा के हवाले से जब से मैं 2013 में MNA मुंतखब हुआ, जब से हमें बड़ी फ़िक्र रहती है कि इसमें माशाअल्लाह रौनक बढ़ाई जाए। और जितनी आज आपने दिखाया, मुझे बहुत खुशी हुई कि इसका एहतमाम किया गया। सारे पाकिस्तान से फ़नकारों को बुलाया गया, काम करने वालों को बुलाया गया। आर्ट और कल्चर के एतबार से जिन लोगों ने बीड़ा उठाया हुआ है, उन सब को यहाँ पर हर ख़ित्ते से लोगों को माशरती रसूम, उलूम व फ़नून के एतबार से अक़ायद व अफ़कार की बात हो हम करेंगे। रहन सहन, असल में कल्चर तो सभी चीज़ों का नाम है जिसके अंदर खाना पीना, रहना सहना, बुज़ुर्गों की कदर, ख़ानदानों के अंदर जो रसूमात होती हैं, शादियाँ, ब्याह, गाने, कल्चर के हवाले से जो प्रोविंशियल रक़्स हैं, वो सब इसका एक मजमुआ है। फिर कल्चर और सक़ाफ़त तो एक डायनामिक कैफ़ियत है, मगर उसके साथ साथ ये भी जहन में रहे कि जो नक्काशी हो चुकी है, नक्काशी सिर्फ नक्श के एतबार से नहीं, इमारतों के हवाले से जो चीज़ें बाकी रह गई हैं तारीख़ के अंदर, वो सब हमारे कल्चर का हिस्सा है। चाहे वो बुद्धिस्ट कल्चर हो जिसके असरात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स उस बुद्धिस्ट कल्चर के और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के और बुद्धिस्ट एरा के अगर दुनिया में कहीं मौजूद हैं तो पाकिस्तान में है। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि टूरिज़म भी इन्हीं चीज़ों को देख कर आता है। फिर दुनिया में अगर आप कहीं भी जाएं, जो लोग नहीं गए हैं, जो जाएंगे इंशाअल्लाह, और जो लोग जा चुके हैं, जब भी आप किसी शहर में पहुंचते हैं तो लोग शौकीन होते हैं इमारतों को देखने के, और इमारतों के साथ साथ वहाँ के कल्चर और आर्ट को देखने के हवाले से। मैं जब भी बाहर गया तो मेरा शौक़ भी एक कुदरत की खूबसूरती देखने के साथ इंसान की नक्काशी और इंसान की बनाई हुई खूबसूरतियाँ, जिसके अंदर पेंटिंग्स हों, जिसके अंदर हर चीज़ कल्चर हो, सब कुछ आदमी बड़े शौक़ से देखता है। और ये देखता है कि तहज़ीबों ने कितनी मेहनत की, और कितनी मेहनत के बाद और किस किस चीज़ की तलाश की, और ख़ुदा की तलाश के अंदर क्या क्या खूबसूरत तख्लीक़ की, और मज़हब की अक्कासी करने के हवाले से क्या कुछ किया। अगर मुसलमानों के ऊपर एक बंदिश थी तो ये थी कि तस्वीरें नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो सारा ज़माना उससे पहले और उस वक्त वो ऐसा था कि लोग बुत बनाते थे, पूजा करते थे। तो मुसलमानों के ऊपर जब ये पाबंदी रही तो मुसलमानों में बड़ा एक ज्योमेट्रिक आर्ट ने फ़रोग़ पाया, बहुत ही खूबसूरत, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितना खूबसूरत। और इत्तेफाक है महज कि पिछले चंद दिनों से मैं मुस्लिम ज्योमेट्रिक आर्ट के एतबार से बहुत पढ़ रहा था, और आज ही मैंने एक साहब को 3 किताबों का ज़िक्र किया कि भाई अगर ये हमारी लाइब्रेरीज़ में है तो मैं उनको देखना चाहता हूँ, और लाइब्रेरीज़ में नहीं है तो मंगा कर लाइब्रेरीज़ में रखी जाएं। मुसलमानों का फ़न तामीर का भी बड़ा अनोखा रहा। अब ये दूसरी बात है कि जब मुसलमान ज़वाल पर आया तो फिर दूसरी कौम आगे बढ़ी। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टैटिक हो जाए कैफियत, मगर मुसलमान ने जो इमारतें बनाई जाती हैं, जितना बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल होता है उसी एतबार से बनाई जाती हैं। जो इस वक्त इम्कान ये है कि आप 100 मंजिला इमारत भी बना दें, मगर उसकी ज़रूरत ये थी कि स्टील हो, और इतना स्ट्रॉन्ग स्टील हो, सरिया हो जिसकी बुनियाद पर बने। तो जब तक सरिया नहीं था तो आर्किटेक्चर के अंदर आर्चेस से काम लिया जाता था। और मुसलमान स्पेन में जाएं तो मूरिश कल्चर के अंदर वो आर्चेस की अक्कासी है। अगर आप तुर्की जाएं तो गुंबद के अंदर वो आर्च बनाना
اور مختلف مساجد کو آپ دیکھیں، بلو ماسک کو دیکھیں، اور ہندوستان کے اندر بھی آپ پورے پاکستان اور ہندوستان کو ملا کر بات کر رہا ہوں، تو آپ جائیں تو وہ آرچز کی بنیاد پر بڑے بڑے ڈومز کو سپورٹ کیا جاتا تھا۔ یہ مسلم آرکیٹیکچر تھا اور اس کے اندر جیومیٹری تھی۔ اور جب دوسرے پیغام آئے تو انہوں نے اس کلچر کے اندر مزید خوبصورتی بڑھائی۔ یہ تو میں بات کر رہا تھا کہ اسلامک آرکیٹیکچر جب ہندوستان اور پاکستان کے موجودہ زمین پر آیا تو بڑی خوبصورتی اس میں آئی۔ ایک راجہ تھا، جب محمد بن قاسم سندھ آئے تو ایک راجہ تھا، اس کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ فتوحات ہوتی چلی جا رہی ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں، تو اس نے اپنے کھوجی بھیجے۔ سندھ کے کلچر میں کھوجیوں کا بڑا کام رہا ہے، جرم کے حوالے سے، چوریوں کے حوالے سے۔ کھوجی ایک پروفیشن تھا جو اب کیمرہ کی نظر ہو گیا، سی سی ٹی وی کیمراز کی نظر ہو گیا۔ تو اس نے کھوجی بھیجے، کھوجی گئے وہاں چھپا کر جہاں یہ قافلہ رکا ہوا تھا، اور چپکے سے اندر بھی گئے، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کانوں میں انگلی رکھ کر اور بڑی زور سے اس نے چیخنا شروع کیا۔ تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ دیکھو ہمارا پتہ چل گیا، یہ سب کو جمع کر رہا ہے اور جیسے ہی جمع ہو جائیں گے ہماری جان خطرے میں ہوگی۔ تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہی آدمی جو تھا وہ کہیں پیچھے ہو گیا، اور پھر دوسرا جو اس وقت کا اس سپہ سالار کہہ لیجئے، محمد بن قاسم خود کہہ لیجئے، کہ وہ ایک ٹینٹ میں سے نکلتا ہے اور پھر وہ لائنیں بنا کر وہاں کچھ کہا جاتا ہے اور لوگ بڑے ڈسپلن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ واپس گیا، انہوں نے کہا کہ جی ان کا تو مقابلہ بڑا مشکل ہے، اس وجہ سے کہ سب برابر ہو جاتے ہیں، میں نے کوئی فرق نہیں دیکھا، سب برابر ہو جاتے ہیں اور بڑے ڈسپلنڈ لوگ ہیں۔ تو وہ جب اسلام کی فتوحات بھی ہوئی تو سندھ کے کلچر کے اندر ایک خوبصورتی مزید ایڈ ہو گئی۔ کوئی کلچر رکا نہیں، کوئی تہذیب و تمدن کے اثرات نہیں رکے، بلکہ جب یہ واقعہ پہنچا راجہ کے پاس تو اس نے بہت سارے تحفوں کے ساتھ لوگوں کو بھیجا وہاں پر، اور محمد بن قاسم کے سامنے حاضری دی۔ تو جو میرے سندھ کے بھائی ہیں ان کے لیے بڑی اچھی انفارمیشن ہوگی کہ وہ جو لوگ گئے وہ چننا قبیلے کے تھے۔ تو محمد بن قاسم نے کہا کہ تم تو مرزوق ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جی مرزوق کا کیا مطلب؟ تو مرزوق کا محمد بن قاسم نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم کو بڑا رزق دیا ہوا ہے۔ تو آج تک وہ قبیلہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو مرزوق بھی کہتا ہے۔ تو وہ جو بھی باہر سے بھی آیا اس نے خوبصورتی ایڈ کی۔ اگر مسلمان ہندوستان میں گیا تو جو آرٹ اور آرکیٹیکچر اس نے بڑھایا وہاں پر، اور جو صوفی کلچر ایک بنا، جس انداز سے بنا، جس نے میوزک کو بھی فروغ دیا، تو یہ بڑی بڑی انوکھی خوبصورت کہانیاں ہیں ہمارے خطے کی۔ میں اب خاص طور پر لوک میلے کے حوالے سے گفتگو کر لوں، اور یہ اتنی خوبصورت جگہ یہاں پر موجود ہے۔ میری خواہش یہ ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ یہ آباد ہونا چاہیے مزید، یہ 10-11 دن نہیں، ماشاءاللہ آباد رہتا ہے، میں یہاں پہ ایگزیبیشنز پر بھی آتا رہتا ہوں، مگر جو فریکوینسی دیکھیے، سرکار کبھی کوئی فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے چیزوں کی تو وہ عمارت بننے کا سب سے بڑا خرچہ ہے اور جگہ لینے کا سب سے بڑا خرچہ ہے۔ اچھا، اور جب اسلام آباد کے بیچ میں اتنی خوبصورت جگہ، اتنی خوبصورت عمارتیں موجود ہیں، یہ جگہ موجود ہے، مجھے تو یہ دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے، اور جہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ ابھی آپ کہیں باہر جائیں تو مجھ جیسا آدمی اپنے آپ کو ان پڑھ سمجھ کر بس میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں جب میں ان جہاں پہ رینیسانس آیا ان بازاروں میں گھومتا ہوں تو وہ سڑکوں کے اندر جو جس طرح سے اینٹیں لگائی گئی ہیں وہ دیکھتا ہوں، جب ان کی محلوں میں جاتا ہوں تو فرش جیسے لکڑی کے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں وہ دیکھتا ہوں، جب دیواروں کو دیکھتا ہوں تو خوبصورت پینٹنگز وہاں پر موجود ہیں، تو بھرا ہوا ہے کلچر سے سب کچھ، اور اس کی سیلیبریشن ہے، وہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو، اور لوگ جاتے ہیں اسی شوق سے کہ یہ دیکھو۔ ہمارے ہاں فنون لطیفہ کے حوالے سے انکریجمنٹ مزید ضرورت ہے،
ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ نے کام کیا, تعریف کرنا چاہتا ہوں. جنہوں نے پرفارم کیا ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. اٹ واز اے پلیجر ٹو بی ہیئر اینڈ ٹو سی دس. اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس کے اندر فریکوینسی بڑھ جائے. میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ آرٹس اینڈ کرافٹس کے حوالے سے سارے پاکستان کے اندر لوگ دیکھنے والے زیادہ آئیں. یہ جو اتنے سارے بھائی ہمارے اور بہنیں آئیں جن کو آپ نے ایوارڈ دیا, یہ اگر اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے تو آپ ان پیشوں کو اس طرح سے آرٹیفیشلی سپورٹ کر کے چلا نہیں سکتے. یہ سپورٹ جو ہے نا وہ ریاست کے ساتھ تو محدود رہے گی نا, چند لوگوں کے ساتھ, وہ عام نہیں ہوگی سپورٹ. چند لوگوں کے ساتھ, چند لوگوں پر سارا کلچر نہیں چلتا. اس کا پرچار کرنا. میری بیوی وہاں گئی ملتان, وہاں پر کچھ انہوں نے دیکھا کہ جو بلو سیرامک ورک ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو ہم کیوں نہیں پش کر پاتے دنیا کے اندر. ہینڈی کرافٹس کے اعتبار سے یعنی لوگ تو اب ترس گئے ہیں کمرشل گڈ سے ہٹ کر ہینڈی کرافٹس, ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا زیادہ شروع کر دیا. جو کامرس تھی میس پروڈکشن آف پلاسٹکس کی, اس سے انسان واپس آ رہا ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا یہ واپسی کے راستے ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزوں کی, ایک تو احتیاط ضیاء کے اعتبار سے یعنی ویسٹیج کے اعتبار سے احتیاط کرنا پڑے گا, ان کو پریزرو کرنا پڑے گا. مگر ان کلچر, اس خوبصورت کام کو جو ہاتھ سے کیا ہوا, جو ہاتھ سے بنتا تھا, ہاتھ سے چلتا تھا, اس کو پریزرو کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس کی کمرشل اپریسیشن بڑھانا بہت ضروری ہے. ڈرامہ ہو, میوزک ہو, اس کی کمرشل اپریسیشن بے انتہا ضروری ہے. ہر چیز ٹی وی کے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی. یہ سارے بیچارے فنکار جب تک ٹی وی پر نہیں آئیں گے تو ان کی اتنی روزی تو نہیں بنے گی, مگر ان کو یہاں ایسی جگہوں پر اس کا اہتمام زیادہ کیا جائے. میں خود متلاشی رہتا ہوں اسلام آباد میں بیٹھ کر کہ پچھلے دنوں کل پرسوں ہی مجھے کسی نے کہا کہ فلانی جگہ ڈرامہ ہوتا ہے, بنی گالہ میں کوئی جگہ ہے وہاں ڈرامے ہوتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے تلاش کیا, میں نے دیکھا کہ ہاں ایک جگہ ہے, یہ سٹیج بھی موجود ہے. اس کو اس اعتبار سے اب مجھے معلوم نہیں, یہ تو منسٹری کو اس کے فروغ کے لیے کام کرنا پڑے گا. میں نے تو شفقت محمود صاحب سے یہ بھی درخواست کی کہ صدر جو پریسیڈنسی ہے اس کے اندر بیچ کی ایک لابی ہے جس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ کوئی کیوریشن ہو جائے. اتنا آرٹ پاکستان کا موجود ہے اور وہاں مختلف, ہم نے فریکوینسی محفلوں کی اتنی بڑھا دی ہے کہ ہر مرتبہ 200-300 لوگ آتے ہیں تو کم سے کم وہ آرٹ وہاں بھی دیکھ سکیں. کیا بالکل بلینک جگہ, بلینک تو خیر نہیں ہے مگر ایک انٹرسٹ کریٹ کیا جائے ہر اس جگہ پر. تو میری یہ خواہش تھی یہاں کے حوالے سے, اور بہت دنوں سے جب سے میں MNA ہوں, جب سے میں کوشش کرتا رہا, سب لوگوں سے ملتا رہا کہ جگہ بھی موجود ہے, لوگوں کے پاس آرٹ بھی موجود ہے, کوئی رینٹ, کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب مجھ سے کوئی کہے, میں تو ویسے ہی اس فکر میں ہوں کہ اپنی پرانی کتابیں, پرانی خطاطی, پرانی قلمی نسخے جو ہیں وہ کسی نیشنل میوزیم کو یا کسی کو دے کر چلا جاؤں. مگر یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس آرٹ کا ذخیرہ ہے, اور گھر میں اگر مہینے میں 4 مہمان آئے تو 4 مہمانوں نے دیکھا. مگر ایک کلچر یہاں پر یہ بھی بننا چاہیے کہ وہ آپ کو قرض کے طور پر دے. ہماری پریسیڈنسی میں کچھ تصویریں لگی ہیں جو لوگوں نے قرض کے طور پر دی ہیں, وہ ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی اہتمام ضروری ہے. مگر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کلچر, ہماری تہذیب, ہماری ثقافت, ہماری وہ بنیادیں ہیں جو لوگ ملک چھوڑ کر جاتے ہیں, ان سے پوچھئے کہ کتنا وہ ترستے ہیں. اگر کوئی قوال چلا جاتا ہے تو 100 200 300 ڈالر دے کر اس کی محفل میں آتے ہیں. کوئی مشاعرہ کرتے ہیں, یہاں مشاعرے کا کلچر بھی کم ہو گیا. میں نے پریسیڈنسی میں ایک دن مشاعرہ کیا, یہاں پہ تنقید تو بہت ہوتی ہے نا, تو ہم نے مشاعرہ کیا تو کسی نے, وہ پاکستان ٹیلی ویژن کرنا چاہتا تھا, پروگرام بنانا چاہتا, ہم نے کہا ہمارے ہاں کر لو. تو کسی نے حساب لگایا کہ 10-15 لاکھ روپے اس جگہ خرچ ہو گئے, تو جتنے جانور بیچے تھے نا, گائے بھینسیں, وہ سب آپ نے مشاعرے میں لگا دیے. تو حال یہ ہو گیا کہ ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے. اتفاق سے میری بیوی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, میں بھی ان سے مذاق کر رہا تھا کہ اناؤنسر نے غلطی سے, اتفاق ہے کہ انہوں نے سائرہ الوی کہہ دیا.
میں نے کہا دیکھو لوگوں کو پتہ نہیں تھا ابھی تک کہ دوسری بھی کوئی شادی ہے، اسی سے بات شروع ہو جائے گی، ٹی وی کو تو کوئی چیز چاہیے۔ تو ایسے ہی ان اعتراضات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے انتہا کوشش کرنی چاہیے، یہی میری وراثت ہے۔ اس وراثت کو لے کر دیکھیں، مذہب کا اور کلچر کا اور ٹریڈیشن کا کبھی کوئی مقابلہ، یہ غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مقابلہ ہے، کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے۔ اگر آپ علامہ اقبال کو پڑھیں تو جس خوبصورتی سے اس نے صوفیہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر اور اپنے اشعار کے حوالے سے، تو وہ ایک مکس ہے۔ صوفیہ اکرام نے کلچر کے اعتبار سے جہاں پیغام لے کر گئے، اس کلچر کے اعتبار سے انہوں نے پیغام بڑھانے کے لیے کلچر کو ساتھ لے کر چلے۔ تو لہٰذا کلچر کے لیے بڑی گنجائش، تہذیب کے لیے بڑی گنجائش، یہی ہماری خوبصورتی ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم اقدار سکھاتے ہیں، یہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کے ساتھ رہو۔ لہٰذا آپ یہاں پر اولڈ پیپلز ہوم کی فراوانی نہیں دیکھتے، یقیناً ضرورت ہوگی کسی جگہ پر، مگر ہمارے بچوں کو تو ہم نے یہی سکھایا ہے۔ اور جو باہر لوگ مس کرتے ہیں وہ یہی کلچر کا اور ٹریڈیشن کا یہ حصہ مس کرتے ہیں کہ جتنی محبت کے ساتھ، میں فرمانبرداری نہیں کہوں گا، جتنی محبت کے ساتھ پاکستان کے اندر خاندان بڑھتے ہیں، یہ اس ملک کی اسٹرینتھ ہے، یہ اس ملک کی جان ہے، یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ اور کلچر جیسے دو ٹانگیں ہوتی ہیں نا، تو کلچر اس کی ایک بہت بڑی ٹانگ ہے جس کو ہم نے ہر اعتبار سے سپورٹ کرنا ہے۔ تو خواتین و حضرات، بڑی خوشی ہوئی مجھے آ کر یہاں پر، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور انشاءاللہ یہ ان کے ساتھ مل کر میں مزید اس بات کی کوشش کروں کہ اس کو کس طرح سے زیادہ عام اور ویلکمنگ کیا جائے۔ بہت شکریہ۔